अस्सलाम वालेकुम। सबाबासी एक बार फिर मंजर आम के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ और एक नए दिन के साथ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपने इर्द गिर्द के लोग भी आपकी खैरियत से होंगे और आप उन सब में खुशियाँ बांट रहे होंगे। आपकी शमूलियत का इंतज़ार है। फिर आज की इस खूबसूरत से शो का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो चले हम शुरू करते हैं आज की इस खूबसूरत सेशन को। जैसा कि आज आपने थंबनेल से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज हम कौन से टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो पाकिस्तान का एक कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बात की जाने वाली और एक बहुत ज़्यादा वायरल जो इशू है वो है लॉन्ग मार्च के हवाले से। तो आज हम अपना जो आगाज़ है वो जो शो का वो लॉन्ग मार्च के हवाले से ही करने लगे हैं कि क्योंकि कल का दिन पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के लिए, इसके सियासी लोगों में अभी और आवाम में बहुत बेचैनी पाई जा रही है लॉन्ग मार्च के हवाले से। क्योंकि कल लॉन्ग मार्च की कॉल थी इमरान खान की तरफ से और कल लॉन्ग मार्च का बाकायदा आगाज होने जा रहा है। अब हम देखते हैं कि इन चंद घंटों में क्या मुल्की सूरत हाल में या सियासी सूरत हाल में क्या फर्क आने वाला है। क्योंकि ये जो घंटे बीच में रहते हैं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस भी आ सकती हैं। क्या ये फैसला जो इमरान खान ने लिया है क्या वो इस पे कायम रहने वाले हैं। क्या कल जो है इससे सुबह से लॉन्ग मार्च का जो कॉल थी उस पर अमल दरामद शुरू होगा या उस पर कोई यू टर्न का वो डिसीजन लेते हैं या इसको बरकरार रखते हैं, ये तो अब आने वाला कल बताएगा। और ये जो चंद घंटे हैं ये इंतहाई कीमती हैं और सियासी तौर पे भी और मुल्क में अभी जो बहुत ज्यादा बात की जा रही है आपको पता है वो इसी हवाले से है कि मुल्क में अब क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है। इस हर पाकिस्तानी को इस समय इस बात की जो है बेहद तशवीश में मुब्तला है कि आया कल जो लॉन्ग मार्च का आगाज होने वाला है और वो लाहौर से उसको उन्होंने बाकायदा उसके आगाज का ऐलान किया है कि जो रैली है वो आज़ादी की वो लाहौर से शुरू की जाएगी और वो इस्लामाबाद डी चौक तक आएगी। तो हम देख रहे हैं कि अब अवामी रद्द-ए-अमल इसमें क्या है, क्या कल आवाम बाहर निकलेगी, क्या वो जो कप्तान ने आवाज दी है अपने खिलाड़ियों को कि वो आ जाए मैदान में और वो कह रहे हैं कि इस बार जो अगर हम आए मैदान में तो ये जो हुकूमत मौजूदा है इसको घर जाना पड़ेगा और हमारा जो आखिरी इख्तिताम है वो इस मौजूदा हुकूमत के खात्मे तक हम लॉन्ग मार्च करेंगे। तो देखते हैं कि हुकूमत इस सिलसिले में कितनी तैयार है, उसकी क्या क्या अभी तैयारी है और हुकूमत इस सिलसिले में क्या इक़दाम ले रही है, क्या वो इस लॉन्ग मार्च को कामयाब होने देगी और क्या वो उसने इक़दाम इससे निपटने के लिए किए हुए हैं। आपको पता है कि मुल्क भर में जो है मुख्तलिफ सतह पर इस लॉन्ग मार्च की हुकूमत की तरफ से भी मुख्तलिफ तैयारियां की जा रही थी और सियासी दोनों जमातें अपनी अपनी तरफ से अपने अपने वर्कर्स को मुतहरिक कर रही थी। अब हम ये देखेंगे कि इससे क्योंकि दोनों पार्टियां इस वक्त मैदान में आ चुकी हैं, PDM और PTI, तो आज आप बड़ी दिलचस्प सियासी सूरत हाल देखने को मिली। आज आपको पता है कि फैसल वावडा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें जो कुछ बातों का आप सबने सुनी होगी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्यों कि उनकी पार्टी के बिहाफ से कहा गया कि वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से उनकी पार्टी लाइल है और उनको बिल्कुल नहीं बताया गया। दूसरी तरफ हमारे एक बहुत बड़ी हमारी एजेंसीज के और आर्मी के जो DGR है उन लोगों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन लोगों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और बड़ी दिलचस्प प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी, क्योंकि अभी तक की जो मौजूदा आपको पता है सियासी सूरत हाल है इसमें से पहले ISI के जो DGI उन्होंने कभी भी इस तरह से बाकायदा तौर पे सरेआम कोई भी मीडिया पब्लिक सेशन नहीं अटेंड किया था जो आज उन्होंने किया। और आज उन्होंने बहुत सी बातें की और आपने वो सुनी ही होंगी, अगर नहीं सुनी तो आप जरूर जाके उन चीजों को भी देखें। और आप दोनों उन्होंने एक साथ उन्होंने बहुत से मौज़ूआत को छेड़ा। उन्होंने आपको पता है कि साइफर से लेकर इमरान खान की सियासत और जो अशर शरीफ की हवाले से सहाफियों ने बड़े उनसे सवाल किए और काफी तेज नुकीले जुगदार से सवाल भी थे, हर तरह से लोगों ने उसके जवाब दिए। और आप लोग जरूर जाके मैं कहती हूँ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप दोबारा सुने जिस लोगों ने अभी तक नहीं सुना। और दूसरी जो फैसल वावडा की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी बड़ी दिलचस्प थी। उन्होंने बहुत ज्यादा इंकशाफ किए अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आज
اور ان کی پریس کانفرنس کا جو لب لباب تھا وہ ارشد شریف کی جو شہادت ہے اس سے انہوں نے لنک کیا. انہوں نے کہا کہ جی وہ حادثہ نہیں تھا اور ان کو باقاعدہ طور پہ شہید کیا گیا, جس کو ہم لوگ یا سوشل میڈیا اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس بات کو متفق ہیں کہ یہی چیز ہوئی ہے. لیکن انہوں نے یہ بھی ساتھ کہا کہ ان کو گاڑی کے اندر جو ہے ان کو قتل کیا گیا ہے, یعنی کہ یہ بات بڑی دلچسپ ہے. اور اس بات یہ جو حقائق انہوں نے اب بیان کیے ہیں اس پہ بات نہیں ہو رہی تھی کہ ہم جو ایک میڈیا کی جو رپورٹ تھی یا جو چیزیں ہمارے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ گاڑی کو جو پیچھے سے سنائپر کے ذریعے اس پہ فائرنگ کی گئی, لیکن گاڑی کے اندر سے ان کو مارا گیا. یہ ایک دلچسپ چیز تھی اور ایک ایسی صورتحال تھی جس سے ہم ابھی تک شاید یہ ہمارے لیے نئی خبر ہے. اور اب اس پر سوال بھی اٹھتا ہے ہر ایک ذہن میں کہ ان کو یہ بات کیسے پتا کہ گاڑی کے اندر جو ہے وہ ارشد شریف کو گولی مار دی گئی ہے, کیونکہ ابھی میڈیا رپورٹ میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی. اور دوسری بات انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر ان کو بھی کچھ ہوتا ہے بالفرض ان کا بھی اگر گولی لگتی ہے تو وہ اس بات کی تیاری کر کے آئے ہیں کہ جو ان کو گولی ماریں گے وہ بھی 3 گھنٹوں کے اندر دنیا میں نہیں رہیں گے. یہ باتیں بھی پریس کانفرنس میں ہوئی. اس کے بعد انہوں نے لانگ مارچ کے حوالے سے بڑی دلچسپ بات کی ہے, اور لانگ مارچ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے فیصل وابڈا کا کہنا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ لانگ مارچ میں بہت سے وہ خون آلود لاشوں کو دیکھ رہے ہیں, اور انہوں نے اس طرف اشارہ دیا ہے. اور جب یعنی کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو بھی لانگ مارچ ہوگا اس میں بہت تصادم کے مطلب ہونے مطلب وہ چیزیں نظر ان کو آ رہی ہیں. تو ابھی جب ان کی پارٹی سے اس بارے میں پوچھا گیا تو ان کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ وہ اس پریس کانفرنس سے لا علم ہیں اور ان کو نہیں بتایا گیا, اور پارٹی نے ان کو شو کاز نوٹس بھی جاری کیا ہے اس پریس ریلیز کے بعد کہ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ہمارے موقف کی تائید نہیں کی بلکہ ہمارے جو موقف ہے اس میں کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی ہے, اور ہمیں اس پریس کانفرنس سے انہوں نے لا علم رکھا ہے. بلکہ جب سوشل میڈیا یا بہت مختلف ذرائع سے ہمیں علم ہوا ہے کہ جو فیصل وابڈا ہیں وہ پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں تو ان کی پارٹی کے لوگوں نے بھی ان سے بات کرنے کی کوشش کی, جس پر ان کی پارٹی کا کہنا ہے کہ انہوں نے ان کی کال ریسیو نہیں کی یا ان کو رسپانس نہیں کیا. اور پریس کانفرنس کے بعد جب انہوں نے کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا اور کہا جا رہا ہے کہ جب تک وہ اس شو کاز نوٹس کا جواب نہیں دیتے فیصل وابڈا پی ٹی آئی کی ان کو جو پارٹی ہے ان کی رکنیت سے وہ معطل ہے ابھی تک. تو بڑی سیاسی جو ہے اس وقت گرما گرمی چل رہی ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کون کس کے طرف ہے اور کب کون کیا یو ٹرن لے لے, کچھ کہا نہیں جا سکتا. اور ابھی آج آپ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ 2 بجے فیصل ماکس میں ارشد شریف کی آخری رسومات ادا کی گئیں. آپ سب نے باقاعدہ طور پر یہ مناظر دیکھے ہوں گے جو بڑے دل کو دکھا دینے والے مناظر تھے, اور بہت سے لوگوں کے جمع خفیر نے ان آخری رسومات میں جو ہے وہاں پر گئے, ان کو ادائیگی میں اس ہیرو کو خراج تحسین پیش کیا. ایک بڑی تعداد لوگ وہاں پہ موجود تھی جنہوں نے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کیا, اور وہ ایمبولینس کے ساتھ ساتھ چلتے رہے, اور انہوں نے ارشد شریف ہیں ان کی خدمات کا اعتراف بھی کیا, ان کی فیملی سے اظہار یکجہتی بھی کیا. اور ایک دیکھا گیا کہ بہت بڑی لوگ تعداد وہاں پر ان کی موجود تھی, اور اس کو مطلب یہاں پر 3000 سے زائد اہلکار بھی موجود تھے جو ان لوگوں کو مطلب وہاں پر لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے اور ان کو کنٹرول کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے. تو وہ بھی اب ایک قیمتی ہیرا آج ہم نے سپرد خاک کر دیا. ہماری کہتے ہیں کہ سچ بولنے والے ایک بہت خوبصورت شخص آج ہمارے بیچ نہیں رہا, وہ اپنی مٹی کے اندر چلا گیا ہے, لیکن اس کی جو سچ کی للکار تھی, جو وہ ایک گونج تھی, وہ آج بھی باقی ہے. وہ آج بھی اس کا لہو پکار رہا ہے کہ وہ اس کا قاتل کون ہے. ہم آج بھی اس پلیٹ فارم سے مذمت کرتے ہیں ان کی شہادت پہ, جو اس کو بے ایمانہ طور پر سے ان کو مارا گیا. ان کی فیملی سے آج ہم پھر اظہار یکجہتی کرتے ہیں, اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کو انصاف مہیا کیا جائے, اور ہم ہمیشہ اپنے پلیٹ فارم سے حق اور سچ کی آواز کو ہمیشہ بلند کرتے رہیں گے. اور جو آج بے شک وہ ہمارے بیچ نہیں ہیں, لیکن ان کا جو ایک مشن تھا, ان کی جو کاوشیں تھی اس ملک کے لیے, سچ کے لیے, وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں. وہ ان کی کاوشیں کبھی ختم نہیں ہونے والی.
اور ان کی کاوشیں کو ہم بھولیں گے نہیں، بلکہ ایسے بہت سے ارشد شریف انشاءاللہ ہر گھر میں سے پیدا ہوں گے جو اس ملک اور قوم کی سربلندی اور حق و سچ کی گواہی کے لیے ہمیشہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہیں گے، اور ان کی خدمات کو ہمیشہ ملک کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ تو آج ایک سنہرا باب آخرکار بند ہوا، اور لیکن وہ بند تو ہوا، لیکن اس کی جو شاندار اختتام تھا، جو لوگوں کی محبت کا انداز تھا، اور وہ جو لوگوں کی عقیدت کا، اگر ایسی موت کو خواہش نہیں کرے گا کہ جہاں پر ہر آنکھ اشک بار ہو، جہاں ملک کے کونے کونے پر ان کا غائبانہ نماز جنازہ ادا کیا گیا، جہاں ان کی ماں کے آخری الفاظ جو ان کی تھے کہ ان کے بیٹے کا شاندار آخری رسومات ادا ہوں، تو ان کی وہ گل پوشی کی گئی جگہ جگہ وہاں پر، اور دعائیں مغفرت ان کے لیے اور غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کیا گیا۔ تو آج ہم نے اپنی ایک ہیرو کو جو خراج تحسین ہم بحیثیت قوم پیش کر سکتے تھے، ہم نے کیا، اور ہمیں فخر ہے اپنے اس نڈر اور بہادر جوان پہ کہ جس نے اپنے حق کی آواز کو جو ہے دبایا نہیں، خود کو جھکایا نہیں، اور اپنی جان گنوا دی، اور جان تو آنی جانی ہے، اور جانے تو اگر ایسے جائیں اور اس شاندار طریقے سے جائیں تو کیا بات ہے۔ اچھا، پھر آج ہم اس خوبصورت باپ پہ بات تو جتنی کی جائے شاید اس الفاظ کی کمی ہوتی ہے، ہم ان کی خدمات کا اعتراف تو نہیں کر پا سکتے، لیکن اپنی سی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے ملک میں ابھی جو ایک چیز بہت زیادہ آپ کو پتا ہے، عوام الناس میں، لوگوں میں، اور حتیٰ کہ ارشد شریف کی جو آخری ویڈیوز تھیں جو میں نے بھی دیکھی ہیں، آپ لوگوں نے اگر ان کی چینل کو وزٹ کیا ہو تو دیکھی ہوں گی، وہ لانگ مارچ کے حوالے سے ہی تھی۔ اور لانگ مارچ دیکھیں، ہم جو عمران خان اب جس موقف پہ وہ ڈٹ چکے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو لانگ مارچ ہے، وہ لانگ مارچ تو کہہ رہے ہیں ہم تو پرامن طریقے سے اس کو کرنے کے خواہش مند ہیں، ہم اپنا پرامن جو پروٹیسٹ ہے اس کو ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں، اور وہ ان کا ایک موقف یہ ہے کہ نئے الیکشن کیے جانے چاہیے، اور وہ جب تک نئے الیکشن کی جو تاریخ ہے وہ نہیں دی جاتی ہم اپنا پروٹیسٹ جاری رکھیں گے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت اس سلسلے میں کیا اقدامات کرتی ہے، نئے الیکشن ملک کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ آپ اپنے کمنٹس میں اپنی رائے کو لکھیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کیا جو عمران خان کا موقف ہے کہ نئے الیکشن کروائے جائیں جلد از جلد، ہمیں اس کی تاریخ دی جائے، کیا ہماری عوام بھی یہی چاہ رہی ہے کہ نئے الیکشن کا انعقاد جلد از جلد کروایا جائے؟ اگر آپ لوگ یہی چاہتے ہیں تو آپ اپنے کمنٹ سیکشن میں جو ہمارا یہاں پہ ہے اپنی رائے کا اظہار کیجیے، ہمیں بتائیے کہ ملک جو چند گھنٹوں بعد ملک میں ایک نئی سیاسی ہلچل مچنے والی ہے، اس کے حوالے سے آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ آپ لوگ کیا چاہ رہے ہیں کہ ملک کی تاریخ جو ہماری کس ابھی دوراہے پہ کھڑی ہونے والی ہے؟ ایک طرف تو بہت سے نڈر لوگ اپنی جانیں گنوا رہے ہیں، اور کچھ کا کہنا ہے کہ انقلاب کی طرف پہلا قدم ہے، یا پھر سچائی کا گلا دبانے کی طرف پہلا قدم ہے۔ یہ تو آنے والا وقت طے کرے گا کہ پہلا قدم کس طرف ہے، لیکن ہم بحیثیت قوم، اب ہمارا فرض ہے کہ ہم نے اس چیز کو چننا ہے کہ ہم امن کا راستہ اپنانا ہے یا ہمیں مسلسل انتشار کی طرف جانا ہے۔ ہم تھک چکے ہیں، ہماری معیشت بہت بگڑتی صورتحال، بہت ایک خطرناک صورت اختیار کرتی جا رہی ہے، ہم روز اپنے نوجوان لوگوں کو گواتے جا رہے ہیں، ہماری سرحدیں بھی جڑپیں ہوتی ہیں، کبھی بہت سی ابھی معاملات ہمارے ملک میں سیاسی طور پر، سماجی طور پر استحکام میں نہیں ہیں، اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اب ہمارے ملک میں کچھ اچھی خبریں ہوں۔ ہم جب بھی سوشل میڈیا کو آن کرتے ہیں تو ایک سے ایک کوئی المناک یا پھر سنسنی خیز خبر ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہوتی ہے، اور ہم بہت عرصے سے ترس رہے ہیں کہ ہم کوئی ایسی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں جس میں ہم کوئی ملک کی ترقی کے بارے میں، کوئی نئے ایسے منصوبے کے بارے میں بات کر سکیں جو عوام کی فلاح کے لیے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ جلد کوئی ایسی کوئی خبر میں کہتی ہوں آپ سے شیئر کرتے ہوئے مجھے بے حد خوشی ہوگی، اور کہ میں وہ اس پہ بات کر سکوں۔ لیکن ابھی جو آپ کو چل رہا ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیا چل رہا ہے، اور بس صبح ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ حالات بہتر ہوں، اور حالات کوئی ایسے رخ پہ نہ چلے جائیں کہ جہاں پر واپس لانا بہت مشکل ہو جائے۔ تو میں تمام تر اپنے اس پلیٹ فارم سے تمام تر لوگوں سے جو کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ ہم ان کی رائے کا، ان کے نظریے کا احترام کرتے ہیں، بے شک وہ پیپل پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ نون لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ ایم کیو ایم کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ جس بھی پارٹی کو سپورٹ کریں یہ ان تک ہے، لیکن کسی بھی پارٹی کی اندھی تقلید نہ کریں۔ جہاں آپ کا لیڈر ایک اچھا کام کر رہا ہے آپ اس کو سراہیں، آپ اسی تعریف کریں، جہاں آپ کا لیڈر ایک
اچھا اور مثبت کام نہیں ہے، جس کا افیکٹ اچھا نہیں ہے، آپ تنقید کرنے کا بھی حوصلہ رکھیں۔ اندھی تقلید جاہلیت کی نشانی ہے باشعور قومیں، اور اگر ہم کسی سے واقعی کسی سے انسیت اور عقیدت اور محبت رکھتے ہیں تو ہمارا کام ہے کہ اچھائی میں تعریف اور برائی میں اس کو روکا جا سکے۔ اسی طرح ہم اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے۔ ابھی میں نے آپ کو بہت سی چیزیں آج کے جو ٹاپک تھے، جو چیزیں تھی، میں نے آپ کو بتائیں کہ ابھی سیاست میں کیا ہلچل مچ رہی ہے۔ تو میں آج بات کرنا چاہوں گی ہمارے جو ڈی جی آر نے آج جو پریس کانفرنس کی ہے ان کے حوالے سے۔ دیکھیں، آرمی سے محبت میں بچپن سے ہمیں سکھائی جاتی ہے۔ میں جب بچی تھی تو ہمیں بتایا گیا، ہم اپنے مختلف چینل جو ہمارے پی ٹی وی چینل تھے اس میں ہم راشد میں ناز کی وہ ایک کہانی وہ دکھائی گئی، بتائی گئی، ہمیں میجر عزیز بھٹی جیسے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا۔ ہم بہت محبت اور عقیدت رکھتے ہیں اپنی فوج کے ساتھ۔ ہمیں 1965 کی جنگ کے بارے میں اپنی کتابوں اور بزرگوں سے پتہ چلا کہ ہماری فوج کس طرح، ہماری قوم کس طرح فوج اور قوم ساتھ قدم سے قدم ملا کر انہوں نے بہت سی حالات ایک ساتھ برے حالات کا سامنا کیا ہے اور یکجہتی اور محبت کا مظاہرہ کر کے اپنے ملک کو بچایا گیا ہے۔ تو ہم وہ قومیں جو اپنی فوج سے بے حد محبت کرنے والے ہیں، آرمی کا بے حد رسپیکٹ کرنے والے ہیں، اور میں بہت زیادہ کرتی ہوں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ادارے پہ آنچ نہ آئے، کیونکہ آج کل جو بہت زیادہ آرمی پہ جو ایک طرح کی خاص طور پہ تنقید کی جا رہی ہے کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سیاست میں ان کا عمل دخل بہت زیادہ ہے، اور عوام بھی شاید کچھ حد تک، عوام نے بھی تنقید کی ہے، لیکن عوام بہت حد تک آرمی سے بہت محبت کرتی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اس خوبصورت ادارے پہ جو ہمارے خوبصورت ایک سوچ اور نظریہ ہمارے دلوں اور دماغ میں بنا ہوا ہے آرمی کے حوالے سے، ہم نہیں چاہتے کہ اس میں کوئی آنچ آئے۔ ہم انہی نوجوانوں کو دیکھنا چاہتے ہیں آرمی میں جیسے کہ ہم کسے سنتے رہے، اور ہمارے یہ جو ایک آپ کو پتہ ہے آرمی ہے دن رات یہ قوم کے لیے قربانیاں دیتی رہتی ہے۔ ہم یہ جو نوجوان ابھی بھی کچھ دن پہلے آپ کو پتہ ہے کہ آپریشن سے مختلف آپریشن میں وہ اپنی جان گنواتے ہیں، ظاہری بات ہے اس ملک کی قوم کے مفاد کے لیے گنواتے ہیں، لیکن جہاں تک اب جو ہمارے ذہن میں جو ایک چیز اگر پنپ رہی ہے، اگر وہ بہترین کی طرف اس کو ختم کیا جا سکتا ہے تو میں ضرور اپنے اداروں سے بولوں گی کہ ہمیں آپ سے پراؤڈ ہے، محبت ہے، ہماری محبت کو برقرار رکھیے۔ فوج کا کام جو ہے وہ انشاءاللہ بے شک وہ فوج دیکھے، جو سیاست کا کام ہے وہ سیاسی لوگ دیکھیں، اور جو مختلف لوگوں کے کام ہے وہ اپنے اپنے شعبوں کو دیکھیں، تو شاید ہمارے ملک میں جو بڑھتا ہوا انتشار ہے وہ کم ہو جائے۔ جب ہم ایک شعبے کا کام دوسرا شعبہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو تب شاید کسی بھی شعبے کا کام درست جو ہوتا ہے وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو جس کا کام ہے اسی کو ساجے کی مثال بھی ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو کہ ایٹمی قوت ہے، اس ایک تمام مسلمان ملک میں ہم واحد اسلامی ملک پاکستان ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ طاقت بخشی ہے، اسلام کا قلعہ مانا جاتا ہے۔ جب جس اسلامی ملک کو ہماری ضرورت پڑتی ہے تو ہم تیار رہتے ہیں، ہمیشہ ہماری فوجیں تیار رہتی ہیں، ہماری قوم تیار رہتی ہے۔ تو ہم بڑی بہادر قوم ہے، بڑی منظم قوم ہے، بس ہمیں تھوڑا ڈسپلن کی ضرورت ہے، ہمیں اچھی گائیڈ لائن، اچھی لیڈرشپ کی ضرورت ہے۔ تو ہماری قوم وہ قوم ہے جو اس خطے کی بڑھتی وہ طاقت ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہماری فوج وہ فوج ہے جو دنیا کی مضبوط ترین اور بہادر ترین فوج ہے۔ تو ہمیں گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہمیں ایک اچھی سیدھی گائیڈ لائن چاہیے۔ ہمیں اپنے نظام کو بہتر بنانے کے لیے خود بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ ہمیشہ مختلف صرف حکومت یا سیاسی لوگوں پر ہی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ عوام جب تک خود اپنے مسائل کو سمجھ کے اپنے لیے بہترین وہ لیڈرشپ کا انتخاب نہیں کرے گی، ہم ایسے ہی ذلت اور رسوائی کی گڑھوں میں ہمیشہ گرتے رہیں گے، غربت اور مہنگائی کے جن اسی طرح ہم پر مسلط رہیں گے۔ اور اب ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ جو ابھی موجودہ ملک کی حالات ہیں اس میں استحکام آئے، بہتری آئے، اور ہم جو مسلسل ایک آپ کہتے ہیں کہ پستی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، اور دن بدن ہم ہمارے ہی ایشوز کریٹ ہوتے جا رہے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی بہتری آ جائے، ایسی انقلابی تبدیلی آئے کہ ہمارا ملک اور قوم ترقی کی راہ میں آگے بڑھ سکے، ترقی کے منازل میں اس کا نام آ سکے، اور ہم اپنے ملک میں نئے نئے منصوبے لگا سکیں۔ اور جس طرح باقی ممالک ترقی کی صف میں بھاگتے چلے جا رہے ہیں، ہم بھی تعلیم و تحقیق کی راہیں چنیں اور اس میں اپنے لوگوں کو بیچ سکیں، اور ہماری نوجوان نسل میں بے تحاشا اللہ تعالیٰ نے ٹیلنٹ دیا ہوا ہے، اور ہمارے ملک میں بہت زیادہ نوجوانوں کی تعداد ہے جو کسی بھی ملک کے لیے باعث فخر ہوگی۔
ہوگی، کیونکہ ایسا بہت سے ممالک کے ساتھ نہیں ہوتا. یہاں پاکستان میں بہت حصہ نوجوان نسل کا ہے، اور نوجوان تو ہماری اسٹرینتھ ہوتے ہیں، پاور ہوتے ہیں. اگر یہی نوجوانوں کو بہترین طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ اس ملک کا اور قوم کا نام بہت روشن کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ آپ کو میں کچھ کرکٹ کے بارے میں بتاتی جاؤں، کیونکہ وہ بھی آج کل بہت آپ کو پتہ ہے ان چل رہا ہوتا ہے، ہمارا وہ بھی موضوع ہوتا ہے، کیونکہ ہماری قوم کرکٹ سے بہت لگاؤ رکھتی ہے، بہت پسند کرتی ہے. تو سننے میں ہے کہ بہت کوئی بڑا اپسیٹ ہوا ہے، وہ انگلینڈ اور اگر میں ناروے آئی تھنک میں بھول رہی ہوں، کسی چھوٹی سی ٹیم نے اس کو ہرا دیا ہے. تو کرکٹ میں بھی بہت اچھا آپ کو پتا ہے کہ یہ بڑی بات ہے کہ ایک چھوٹی ٹیم ایک بہت بڑی ٹیم کو ہرا دے، جو عموماً ممکن نہیں ہوتا، لیکن وہ نیدرلینڈ کی شاید ٹیم نے ان کو ہرا دیا ہے. اب دیکھتے ہیں یہ پاکستان ٹیم جو ہے اس کی کارکردگی کیسی رہتی ہے، ہماری اس پہ بھی نظر ہوتی ہے، وہ بھی ہم ساتھ ساتھ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کرے کہ وہاں سے کوئی خوشخبری سننے کو مل جائے، کوئی اچھی نیوز آ جائے. ہمارے اس پر ماشاء اللہ سے پچھلے کافی عرصے سے ہماری جو کرکٹ ٹیم ہے بہت اچھا اور بہتر پرفارم کر رہی ہے. بابر بہت اچھی فارم میں ہیں، اور رضوان بھی بہت اعلیٰ ان کی کارکردگی رہی ہے. شاہین شاہ بھی دوبارہ سے آ گئے ہیں، لیکن شاہین شاہ کو جہاں تک میں نے پچھلے میچ میں آبزرو کیا ہے، شاہین آ تو گئے لیکن ان کی پیس واپس نہیں آ سکی. شاید ابھی ان کی جو پیس، جو ان کا ردم تھا جس کے ہم فین ہیں، وہ ابھی تک شاید ویسی نہیں ہے. لیکن امید ہے کہ مطلب آنے والے دنوں میں ان کی پیس واپس آ جائے یا وہ اسی طرح پرفارم کرنے لگے. اس کے علاوہ بھی کافی ینگسٹرز ہماری ٹیم میں آ رہے ہیں، اور یہ کافی خوشائن بات ہے کہ ایک ہم نئے نئے ٹیلنٹڈ لوگ ہم انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. اور اللہ کرے جس طرح ابھی انگلینڈ پاکستان کو دورہ کر کے گئی ہے، کافی عرصے سے آپ کو پتا ہے پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ بند تھی، نہیں آ رہی تھی، بہت کم کوئی ٹیم آ رہی تھی. ابھی بہت بڑی ٹیم ہمارے ملک کا دورہ کر کے گئی ہے، اور آئندہ انشاءاللہ آنے والی دنوں میں مزید ٹیمز بھی پاکستان کے گراؤنڈز میں آئیں گی. ہماری پبلک کو پھر سے وہی میچز دیکھنے کو ملا کریں گے جو ایک عرصے کا خاصا ہوا کرتے تھے. ہمارے لوگوں کے پاس تفریح کے طور پر ایسی سرگرمیوں کے لیے بہت کم چیزیں بچی ہیں. تو دوبارہ سے ہمارے گراؤنڈز آباد ہوں گے، لوگوں میں وہ خوشی آئے گی، کیونکہ ہم جو قوم ہے ہماری، اس کو بہت حد تک کرکٹ سے تو ایشیا کے تمام لوگوں کو شاید لگاؤ ہے، اور ہم بھی اپنے میدانوں کو دوبارہ آباد دیکھنا چاہتے ہیں. بڑی محبت کرنے والی پرامن قوم ہے، اور دنیا اس بات کو سمجھتی ہے. اور کرکٹ کے ذریعے ہم لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنا ٹیلنٹ ہے، ہم کتنے ایک ٹیلنٹڈ قوم ہے ہمارے اندر، اور کتنا پسند کیا جاتا ہے ہمارے یہاں ایک ایسی سرگرمیوں کو. اور ہماری ٹیم نے کچھ عرصے سے یہ بات دنیا کو باور کروائی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس سے اس T20 ورلڈ کپ میں بھی بہتر پرفارمنس کی توقع رکھتے ہیں کہ وہ ایک بہتر پرفارمنس کریں گے، اور انشاءاللہ وہ ضرور ہوگی. وہ بھی ساتھ ساتھ جیسے جیسے ہماری ٹیم کی جو بھی معاملات ہوں گے آپ سے ڈسکس کیا جائیں گے، آپ کی رائے بھی لی جائے گی. ابھی تو آپ کو پتا ہے کہ ہم نے آج جو بات کی ہے وہ لانگ مارچ کے حوالے سے تھی، کہ لانگ مارچ میں عوامی رد عمل کیا ہے، سیاسی استحکام کیا ہے. سیاست میں تو آپ کو پتا ہے ایسی ایسی دلچسپ چیزیں بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں جو عام روٹین میں شاید اس طرح پاسبل نہیں ہوتی. لیکن دیکھتے ہیں کہ اب یہ ملک کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور ملک کی جو ایک حالات ہیں وہ کب تک ٹھیک ہوتے ہیں. اللہ کرے کہ وہ چیزیں ہوں جو جس کی ضرورت ہے اور جس سے امن پیدا ہو سکے. اور اگر حکومت نیو الیکشن کا انعقاد کا اعلان کر دیتی ہے تو پھر تو 9 مارچ شاید اس کی وہ ڈیمانڈ ہی پوری ہو جائے گی، پھر وہ بھی نہیں ہوگا. لیکن جو بھی ہو ہمارے ملک میں وہ پرامن ہو، عام لوگوں کو نقصان نہ پہنچے، نہ اس پارٹی سے نہ اس پارٹی سے، کیونکہ ہمیشہ پستہ غریب ہے، اور غریب عوام کے لیے ہی یہ ادارہ کام کر رہا ہے. ایک فلاحی ادارہ ہے، اور اس کا مقصد بھی عام لوگوں کی زندگی میں سہولت پیدا کرنا اور آسانی پیدا کرنا ہے. اور جہاں بھی عام لوگوں کی زندگی پہ اثر پڑے گا ہمارا ادارہ اس پر ایکشن لے گا، بولے گا. اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ دیں، اور جہاں پر ہم عام لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں آپ بھی ہمارے اس کام میں ہماری ہیلپ کریں. میں آپ سے کافی دنوں سے جو ویڈیو پہ جب بھی میں آتی ہوں یہاں پہ سیشن میں، تو میں آپ سے جنگ کے پروجیکٹ کے حوالے سے بات کرتی ہوں کہ جو ہمارا جنگ کا پروجیکٹ ہے جس میں اولڈ ہوم اور سلائی سینٹر کا قیام ہو رہا ہے خواتین کے لیے، تو اس میں آپ لوگوں کی بھرپور معاونت اور مدد کی ہمیں بے حد ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے کہ آپ اس میں فنڈنگ بھی کریں. آپ اس میسج کو آگے فارورڈ بھی کریں کہ کچھ ایسے لوگوں سے ہمارا کنیکشن ہو سکے جو اس رفاہی کام میں، فلاحی کام میں، سماجی کام میں ہماری مدد کر سکیں. تو بہت اچھا لگتا ہے جب آپ لوگوں کی بہترین رائے اور ہم لوگوں تک پہنچتی ہے، اور ہمیں اچھا لگتا ہے کہ جب پڑھے لکھے لوگوں کے پڑھے لکھے خیالات ہم تک پہنچتے ہیں.
اور آپ لوگوں سے امید کی جا سکتی ہے کہ آپ بھی اپنے خوبصورت جو رائے ہے اس سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے، اور ہمارے سیشن کے حوالے سے بھی مختلف اپنی رائے آپ دیتے رہتے ہیں۔ اس میں بہتری کی ہر جگہ پہ دیکھیں، جہاں پر بھی کوئی چیز آتی ہے تو اس میں بہتری کی ہمیشہ گنجائش بچتی ہے، کچھ چیزیں اس کو بہتر کرنے کی بھی ہوتی ہیں، اور آپ لوگوں کی جو رائے ہے ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جو چیزیں ہمیں بہتر کرنے کی کوشش ہوتی ہے، ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو زیادہ بہترین کیا جا سکے، جو اپنی کاوش اپنے طور پہ ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ جو سیشن جو ہمارا انٹریکٹ ہوتا ہے ہر روز، وہ آپ لوگوں کو پسند آتا ہوگا، اور آپ لوگ اس کو انجوائے کرتے ہوں گے، اور آپ لوگ اس سے سیکھتے ہوں گے۔ ہمارا کام ہے اویئرنیس، آگاہی پھیلانا، لوگوں کو بتانا کہ جو چیز ہو رہی ہے اس کو کس طرح مزید بہتر کیا جا سکتا ہے، اس کو ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے، اور ہم اس میں مزید اس کو بہتر کس طرح کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہم بھی اپنی طرف سے ایک سماجی و فلاحی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ آگاہی دینا، علم بانٹنا، یہ بھی بہت ایک اچھی کاوش ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کاوش بھی پسند آتی ہوگی۔ اچھا، کل میں آپ کی کمنٹس پڑھ رہی تھی تو کچھ جی بالکل، میں نے کچھ لوگ جنہوں نے کچھ کمنٹس میں مجھے سجیشنس دی تھی، واٹس ایپ پہ بھی وہ میں دیکھتی رہتی ہوں، تو وہ میں نے ضرور نوٹ ڈاؤن کی ہوئی ہیں، اس پہ بھی جلد ہم بات کریں گے۔ بلکہ میرا ابھی ہے کہ ابھی کیونکہ لانگ مارچ چل رہا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ کل اس صورتحال کیا ہوتی ہے، تو جیسے ہی کچھ حالات بہتر ہوتے ہیں تو میں کچھ سماجی شخصیات سے آپ کا تعارف کروانے والی ہوں، اور آپ کو بہت زیادہ ان سے کچھ چیزیں آپ سوال کیجیے گا، ضرور ان سے بہت کچھ سیکھنے کو آپ کو بھی ملے گا، مجھے بھی ملے گا۔ اور میں کہہ رہی ہوں کہ براہ راست آپ کی کال کا جو ہے وہ سیشن اب شروع کیا جا سکے کہ آپ کال میں ہم سے بات کر سکیں اور آپ اپنی رائے کا اظہار مطلب کر سکیں اور لائف میں۔ تو یہ سیشن کافی عرصے سے اسٹارٹ کرنے کے بارے میں ہم لوگ سوچ رہے تھے، لیکن ابھی ہمارا یہی ہے کہ شاید ہم ان دنوں میں اسٹارٹ کر دیں۔ تو آپ کی پارٹیسپیشن کی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیسے جا رہی ہے، آپ لوگوں کی رائے کو بھی ہم روز دیکھتے ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہوں گی اور آپ اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور اٹھا رہے ہوں گے۔ تو میری آج کے جو سارے ایشو کے حوالے سے میری رائے تو آپ نے جان لی، آپ کی رائے جاننا بے حد ضروری ہے کہ آپ لوگ اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ تو آپ اپنے کامنٹس ہمارے کامنٹ سیکشن میں لکھیں، اور آپ ہمارا پیج وزٹ کریں، اور اس میں آپ واٹس ایپ کو جو ہمارا لنک کیا گیا ہے وہاں پر جا کر اپنی رائے دیں۔ آپ کو اس کے علاوہ میں بھی ایک یوٹیوب چینل بنانے جا رہی ہوں، جلد میں آپ لوگوں کو یہاں پر بتاؤں گی، پھر آپ نے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے۔ وہاں پر میں انفرادی ویڈیو اپنی طرز پہ جو بنانا چاہ رہی ہوں وہ آپ وہاں پر اپلوڈ کیا کروں گی۔ امید ہے کہ آپ مجھے وہاں پر بھی سپورٹ کریں گے اور اپنی رائے کا وہاں پر مجھے آگاہ کریں گے اس سے۔ تو آج ہم جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تو اس کو ہم کنکلوژن آپ کو بتا دیا کہ ہم کسی بھی پارٹی کو بے شک سپورٹ کر رہے ہوں، لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم ایسے تمام ایکٹیویٹیز سے دور رہیں جو ہمارے ملک و قوم کے لیے بہتر نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ارشد شریف کی جو آخری رسومات کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ ایک قیمتی شخص ہم نے سپرد خاک کر دیا ہے، لیکن اگر ہم بہت سے قیمتی لوگوں کو بچانا چاہ رہے ہیں تو اب ہمیں آگے آنا ہوگا، اب ہمیں ان کی آواز بن کے ان عواموں تک گونجنا پڑے گا کہ جہاں انصاف ملتا ہے۔ تو اب انصاف عام آدمی کو بھی ملنا چاہیے، یہ صرف طاقتور یا اونچے ایوانوں میں بیٹھنے والے لوگوں کا یہ حق نہیں ہے، اس پاکستان میں رہنے والے ہر اس فرد کا حق ہے کہ جو یہاں کا شہری ہے۔ تو اب صرف ہمیں قانون جو صرف ہمارے لیے نہ ہو بلکہ صرف انصاف بھی ہمارے لیے ہو۔ تو ہمیں انصاف چاہیے اپنے ان تمام بھائیوں اور بہنوں کے لیے جو کہیں نہ کہیں ہمارے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ بے شک صحافت میں لڑ رہے ہیں، بے شک وہ ایوانوں میں لڑ رہے ہیں، بے شک وہ سرحدوں پہ لڑ رہے ہیں۔ اگر وہ اس ملک و قوم کے لیے لڑ رہے ہیں تو وہ ہمارے ہیرو ہیں، وہ قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جو اپنے ہیروز کو نہیں بھولتی۔ اور آج کی شام یقین کریں میرے لیے بہت تکلیف دہ تھی، وہ حادثے پہ وہ مناظر جب ان کی تدفین کے مناظر تھے اور وہ لائیو ہم لوگوں نے براہ راست دیکھے، اور کافی تکلیف دہ بھی تھا، اور ایک تھوڑی یہ بھی تھا، دل کو تسلی ہوئی یہ دیکھ کر کہ لوگوں کی عقیدت اور محبت دیکھ کر، لوگوں کا جذبہ دیکھ کر، لوگوں کی ان کی فیملی سے اظہار یکجہتی دیکھ کر مجھے پاکستانی قوم پر بڑا فخر ہوا کہ مطلب ہم وہ قوم ہیں کہ لوگوں نے اپنے بہت سے کام دھندے چھوڑ کے کہیں سے عام آدمی وہاں پر موجود تھا، جو عام آدمی یعنی کہ عام آدمی تک وہ پیغام پہنچا ہے، ایک عام آدمی نے یہ درد محسوس کیا ہے، ایک عام آدمی بھی ان کے غم میں اظہار یکجہتی کے لیے اپنا ٹائم نکال کر گیا ہے، اس ہیرو کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جو اپنی جان گوا بیٹھا ہے۔
یعنی کہ ان کی قربانی رائگان نہیں گئی. ان کی قربانی وہ جب ان کا ایک جملہ ہوتا تھا کہ تمام دیکھنے تمام دنیا بھر کے لوگوں اور پاکستانیوں کو سلام، وہ جو اپنے شو کا اس طرح باقاعدہ آغاز کرتے تھے اور اس طرح اختتام کرتے تھے، تو مجھے لگتا ہے ان کی آواز ان پاکستانیوں کے دلوں میں گر کر گئی ہے. اور شب و روز جیسے جیسے گزرتے رہیں گے ہم اپنے ہیروز کو بھولیں گے نہیں. ان کی قربانیاں، ان کا بہتا ہوا لہو ہمارے لیے ہمیشہ اس شمع کا کام کرے گا جو اندھیروں میں ہمیں رستہ دکھائے گا. اور قومیں وہی ترقی کرتی ہیں پاکستانیوں جو اپنے ہیروز کو یاد رکھتی ہیں، ان کی قربانیوں کو یاد رکھتی ہیں. اور ہمیں بھی یاد رکھنا ہے. آج کی شام گزر چکی ہے، آج وہ سپرد خاک ہو چکے ہیں. بے شک وہ جہاں پر ہوں گے اللہ ان کو بہترین مرتبہ اور رتبہ عطا کرے. بے شک وہ بہت خوش ہوں گے، لیکن ان کا جو پیغام، ان کا جو میسج تھا کہ وہ تھا حق اور سچ کی بات کرنا، ڈرنا نہیں اور اپنے مقصد پہ ڈٹے رہنا، تو وہ اب بھی ہمارے پاس موجود ہے. تو اس کو ہم فالو ضرور کر سکتے ہیں، اس کی تقلید ہم ضرور کر سکتے ہیں. اور زندگی میں اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں بھی حق اور سچ اور ایمانداری کی زندگی گزارنی پڑے گی، جو نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کامیابی کا ہمارے لیے باعث ہوگی. تو اس خوبصورت سے پیغام کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور اپنے سے وابستہ لوگوں کا بہت خیال رکھیں اور ارد گرد کے لوگوں کا بھی خیال رکھیں جو کہ آپ کے ساتھ موجود ہے. اور اپنے آج کل موسم بدل رہا ہے تو اپنی صحت کا بھی بھرپور خیال رکھیں. اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں کیونکہ آپ اس کا سیشن میں آنا ہمارے لیے بہت زیادہ مسرت کا باعث ہے. آپ لوگوں کی رائے قابل احترام ہے اور آپ کی رائے اور آپ کی تنقید اور مثبت انداز دونوں کو ہم بہت بھرپور نظر اس پہ رکھتے ہیں. امید ہے کہ آپ یہ سیشن کا جو ہم نے شروع کیا ہوا ہے یہ آپ روز آپ کی پارٹیسپیشن بڑھتی رہے گی اور آپ لوگوں کا یہ ساتھ ہمیں مزید ایک نئی چیز اور نئے مطلب موضوعات کو دریافت کرنے میں ہماری مدد کرتا رہے گا. اسی خوبصورت پیغام کے ساتھ کہ ہنستے مسکراتے رہیں، خوش اور آباد رہیں اور ہمارے ساتھ آپ لوگوں کا یہ جو تعلق ہے برقرار رہے اور اللہ ہمارے ملک و قوم کو بہت زیادہ ایک مشکلات سے نکالے اور تمام امت مسلمہ پر رحم کرے اور امت مسلمہ پہ آئے ہوئے ان تمام تر جو کالے بادل ہیں اور اغیار کی سازشیں ہیں انہیں ہم سے بچائے اور مسلمانوں کو ہوش کی ناخن دے اور مسلمانوں کو کی ضمیروں کو جگائے. انہوں نے بتایا کہ وہ کس کنویں کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے ہمیں جاگنا ہوگا. اب ہمیں سونا نہیں، اب ہمیں جاگنا ہے اور آنکھیں کھول کر ان لوگوں کو انتخاب کرنا ہے جو ہمارے ملک کو قوم کے لیے بہترین ہو. تو پاکستانیوں سے خوبصورت پیغام کے ساتھ سب آباسی کو منظر عام پلیٹ فارم سے اجازت دیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل ملیں گے. خدا حافظ. اللہ حافظ.